बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान एक तरह से जंग जारी है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि इस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान हमले के बाद क्या सूरत हाल है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड पे जो सूरत हाल है उससे आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि क्या इस जंग के नतीजे में तीसरी आलमी जंग का ख़तरा है या ये सिर्फ एक मफरूज़ा ही है। क्या तीसरी आलमी जंग एक इतनी आसान चीज़ है जो एकदम से शुरू हो जाएगी और ये क्यों शुरू नहीं हो सकती, इस हवाले से भी आपको कुछ पॉइंट्स हम बताएंगे। और इसके अलावा एक वीडियो हम इंशाल्लाह इसके बाद आपको करेंगे, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि ये आलमी ताकतें यहाँ पे क्या खेल खेलना चाह रही हैं और इस तनाज़े से किसके क्या मुफादात और किस किस का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। रूस की गर्दन दबाना अमेरिका के लिए क्यों इतना ज़रूरी है और क्या सिर्फ रूस बल्कि अगला शिकार चाइना होगा। इस हवाले से हम आपको सारी अपडेट देंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल अपडेट्स देने जा रहे हैं। और आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग शुरू हो चुकी है और यूक्रेन के दारुल हुकूमत काइव समेत दीगर शहरों से धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। यूक्रेनी जो दारुल हुकूमत है काइव के इलाके में और जो साहिली शहर हैं मशरकी यूक्रेन के वडीसा और करामातोर्स्क, वहाँ पे भी फ़ज़ाई हमले किए गए हैं। हमलों के नतीजे में मुतअद्दिद मकामात पर ज़ोरदार धमाके सुनाई दिए गए और रूसी फ़ौज ने यूक्रेन के मिज़ाइल अड्डों को भी हमलों का निशाना बनाया। इन हमलों में हलाकतों की खबरें आ रही हैं जिनकी तस्दीक अभी होना बाकी है, जबकि रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन के ख़िलाफ़ स्पेशल ऑपरेशन का ऐलान किया है। उन्होंने आलमी ताकतों को मुतनब्बे किया है और उनको कहा कि रूस यूक्रेन ऑपरेशन में बैरूनी मुदाखलत को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका जवाब देगा। जबकि जो रूस का सफ़ीर है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अंदर, उसने अक़वाम मुत्तहिदा को मशरक़ी यूक्रेन पर हमले से आगाह कर दिया था और उनका कहना था कि ये UN चार्टर के जो आर्टिकल 51 है उसके तहत रूस का ऑपरेशन बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी जानिब यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने रूसी हमले पर शदीद रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया है, यूक्रेन अपना दिफा करेगा और फतह हमारी होगी। ये तो वैसे इन्होंने एक अपनी आवाम का जज्बा बढ़ाने के लिए बात की है, लेकिन इस वक्त जो खबरें हमें आ रही हैं वो ये हैं कि रूसी फ़ौज यूक्रेन के दारुल हुकूमत के इर्द गिर्द और कई जगहों पे तो बल्कि कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट्स का उन्होंने कंट्रोल भी संभाल लिया। रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों से हमला किया था दारुल हुकूमत काइव पे और उसके अलावा दीगर शहरों पर भी हमले किए गए और उधर रूस यूक्रेन तनाज़े के ऊपर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी बुला लिया गया, जिसके अंदर जो सेक्रेटरी हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने इस बिगड़ती हुई सूरत हाल के ऊपर शदीद तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने पुतिन को कहा कि फ़ौजियों को यूक्रेन पर हमले से रोका जाए। अमेरिकी सदर बाइडन ने यूक्रेन पर रूसी हमले पर रद्दअमल देते हुए कहा कि रूसी इक़दाम तबाहकुन इंसानी नुकसान का सबब बनेगा और यूक्रेन हमले पर दुनिया रूस को जवाबदार ठहराएगी। रूसी इक़दामात पर मजबूत और मुतहद जो है रद्द अमल के लिए नेटो से रब्ता करेंगे और नेटो चीफ ने भी रूस के इस मिलिट्री ऑपरेशन को गैर जिम्मेदाराना और बिला इख्तियार इक़दाम करार देते हुए इसकी मज़म्मत की है। रूस के यूक्रेन पर हमले करते ही आलमी स्टॉक मार्केट्स में इंतहाई मंदी आ गई। अशिया की कीमतें आसमान को छू गई। किस तरीके से कि खाम तेल जो है वो 8 साल के बाद $102 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर गया था और यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद जो आलमी मंडियां हैं उनके अंदर अशिया और स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान रहा। सोना $1950 फ़ी औंस पर पहुंच गया और एशियाई मार्केट्स खुलते ही मंदी का शिकार रहीं। चीन, भारत, कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, जापान की स्टॉक मार्केट्स 3.5% तक गिरी, जबकि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जब खुली तो 750 पॉइंट्स की कमी उसके अंदर रिकॉर्ड की जा रही थी। खुद रूसी करेंसी 3.5% गिर गई और साथ में यूक्रेन की करेंसी भी तारीख की कम तरीन सतह पर इस वक्त पहुंची हुई है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने जुमेरात की सुबह उनके मुल्क के ख़िलाफ़ बाकायदा जंग का आगाज़ कर दिया है और यूक्रेन की एयरफोर्स रूस की जानिब से होने वाले हमलों का भरपूर जवाब दे रही है।
جبکہ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ یوکرین میں شہریوں کو نہیں بلکہ صرف فوجی تنصیبات اور ایئرپورٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ اقدام روس کے تحفظ کی خاطر اٹھایا جا رہا ہے، اور دنیا بھر کے عالمی رہنماؤں نے روس پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے مزید حملوں سے باز رہنے کی تنبیہ کی ہے۔ جمعرات کی صبح روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی یوکرین کے ڈنباس کا جو ان کا پروونس ہے اس کے اندر فوجی آپریشن شروع کرنے کی اعلان کے بعد یوکرین کے صدر نے بھی ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کا اعلان کیا، اور اس سے قبل روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے مشرقی یوکرین میں باغیوں کے زیر کنٹرول 2 خطوں کو بطور آزاد علاقہ تسلیم کرنے کے بعد وہاں روسی دستے بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ رواں ہفتے کے آغاز پر صدر پوٹن نے یوکرین کے 2 علاقوں لوہانسک اور ڈونسٹک کو آزاد ریاستیں تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مشرقی یوکرین کے ان علاقوں میں داخل ہونے والے روسی دستے 1,90,000 فوجیوں میں سے ہیں جو گزشتہ چند ماہ سے یوکرین کی سرحد پر جمع تھے، اور یوکرین کی سرحد پر جمع فوجیں ٹینکیں، توپ خانوں، ہوائی جہازوں سے لیس ہیں، اور انہیں بحریہ کی مدد بھی حاصل ہے۔ یوکرین پر کروز اور بیلسٹک میزائل کے جو حملے ہیں اس کے بعد روس کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا تھا کہ وزارت دفاع نے کہا کہ یوکرین کے دارالحکومت کائیو میں ایئر بیس کو روسی بحریہ نے میزائلوں سے نشانہ بنایا تھا۔ بھرپور حملے میں یوکرین کی ایئر بیس اور ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یوکرین میں شہری آبادیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یوکرین کے فوجی اڈے اور دفاعی تنصیبات جو ہیں وہ ہدف ہیں، اور یوکرین میں شہری علاقوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ یوکرین نے جوابی وار کرتے ہوئے روس کے 5 طیارے اور 1 ہیلی کاپٹر مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یوکرین کی جو فوج ہے وہ اپنی پوزیشن پہ ہے اور ڈٹی ہوئی ہے اور ڈٹ کے جواب دے رہی ہے، جبکہ رشیا نے اس کی تردید کی ہے۔ جبکہ روس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ عالمی برادری کو آگے بڑھ کر روس کو روکنا ہوگا۔ امریکہ نے یوکرین میں روسی آپریشن کی جو مذمت کی ہے، بائیڈن نے اتحادیوں سے مل کر روس کو جواب دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ یورپین کمیشن نے روس پر نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق روس کی جو اکانومی ہے اس کو اسٹریٹجیکلی اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جائے گی، ٹیکنالوجی سے روکا جائے گا، ان کے بینکوں کو عالمی مالیاتی اداروں سے کٹ کر دیا جائے گا، اور ان کے اکاؤنٹس جو ہیں ان کو فریز کر دیا جائے گا، اور روس کو ہر اس میدان میں روکنے کی کوشش کی جائے گی جس سے روس کے ماڈرنائز ہونے کے چانسز ہیں۔ اگر یوکرین کے دارالحکومت کائیو میں حالات کی بات کی جائے تو کائیو میں بہت سے شہری ابھی تو ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں کہ وہاں پہ کرفیو لگ چکا ہے، لیکن وہاں پہ زیر زمین میٹرو سٹیشنز کی طرف لوگ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کئی افراد ہیں کئی جو ہیں وہ شہر چھوڑنے والی بسوں پر سوار ہیں۔ شہر کے خارجی راستوں پر گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، اور یوکرین کے افواج کی جانب سے جاری کردہ بیان میں شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ پرسکون رہیں اور وہ اپنی افواج کے اوپر یقین رکھیں۔ روسی فوج نے ملک کے جو مشرقی حصے میں شدید شیلنگ شروع کی، اور دارالحکومت کے نزدیک ایئرپورٹ کے علاوہ دیگر ایئرپورٹس بھی اس کے اوپر میزائل حملے کیے گئے، اور یوکرین کی جو ایئر فورس ہے روس کی جانب سے کیے گئے حملوں کا بھرپور جواب دے رہی ہے، یہ یوکرین کا کہنا ہے، جبکہ روس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے مشرقی سرحد کے اوپر تقریباً 12 ایئرپورٹس کو بند کر دیا ہے۔ اب ان حالات میں اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ روس کو یورپی ممالک اور امریکہ کیا جواب دے گا، کیا عالمی جنگ شروع ہونے کا خطرہ ہے، تو یوکرین کی سرحد روس اور یورپی یونین کے ساتھ لگتی ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سوویت یونین کا حصہ رہنے کی وجہ سے یہاں اس کے روس کے ساتھ سماجی اور ثقافتی تعلقات ہیں، تاہم روس یوکرین پر اشتعال انگیزی کا الزام لگاتا آ رہا ہے، اور 2014 سے اس کے حمایت یافتہ جو جنگجو ہیں وہ یوکرین کی فوج سے لڑ رہے ہیں۔ روس کے یوکرین پر حملے کی صورت میں کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ احمقانہ سوچ ہوگی کہ ایسی جنگ کسی ایک ملک تک محدود رہ سکتی ہے۔ منگل کو برطانیہ کے چیف آف ڈیفنس سٹاف نے رپورٹرز کو بتایا تھا کہ ایک بھرپور حملے کے بدترین نتائج ایسی صورت میں نکل سکتے ہیں جو یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد نہیں دیکھی گئیں۔ یہ وہ باتیں تھیں جو کہ روس کے حملے سے پہلے یہاں پہ کی جا رہی تھی۔ تو کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ یوکرین اور روس کے درمیان
حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں یہ براہ راست نیٹو اور روس کی جنگ نہیں ہے۔ در حقیقت جب امریکہ اور برطانیہ نے روس کی جانب سے اتنی بڑی تعداد میں فوجیوں کو یوکرین کی سرحد پر لانے کا عمل دیکھا تو اس پر مایوسی ظاہر کی اور دونوں ملکوں نے یوکرین میں موجود اپنے فوجی تربیت کاروں اور مشیروں کو فوراً وہاں سے نکال لیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ عالمی جنگ تب ہوگی جب امریکہ اور روسی فوجی ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے ہوں گے۔ صدر بائیڈن نے واضح طور پر کہا تھا کہ یوکرین میں صورتحال جیسی بھی ہو وہ امریکی فوجیوں کو یوکرین کی سرزمین پر تعینات نہیں کریں گے، اور روس یوکرین میں کہاں تک اپنی افواج کو بھیجنا چاہتا ہے اس کا علم تو صدر پوٹن اور ان کے قریبی ساتھیوں کو ہی ہوگا، لیکن نیٹو اور دوسرے مغربی ممالک کے لیے سرخ لکیر وہ ہوگی جب نیٹو ممالک کو روس سے خطرہ محسوس ہوگا۔ نیٹو معاہدے کے آرٹیکل 5 کے تحت اگر کسی رکن ریاست پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو نیٹو کے تمام ممالک کو اس کے دفاع کے لیے آنا ہوگا۔ اگرچہ یوکرین کا کہنا ہے کہ وہ نیٹو کا حصہ بننا چاہتا ہے، لیکن وہ ابھی تک نیٹو اتحاد کا حصہ نہیں ہے، اور صدر پوٹن یوکرین کی نیٹو اتحاد میں شمولیت کے سخت مخالف ہیں۔ البتہ 4 ایسی ریاستیں نیٹو اتحاد میں شامل ہیں جو کہ ماضی میں سوویت یونین کے وقت ماسکو کے دائرۂ اثر میں آتی تھی۔ ان میں پولینڈ، ایستونیا، لتویا اور لتوینیا شامل ہیں۔ ماضی میں ماسکو کے دائرۂ اثر میں رہنے والے جو ممالک ہیں ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر ہم نیٹو کے اندر شامل نہ ہوئے تو روس جو ہے وہ اپنا تسلط ہمارے اوپر قائم رکھے گا۔ اسی وجہ سے نیٹو نے حالیہ دنوں میں بالٹک ریاستوں میں اضافی فوجی تعینات کیے ہیں، جبکہ روس اور نیٹو اتحاد کا براہ راست ٹکراؤ نہیں ہوتا تب تک پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ یوکرین میں حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ عالمی جنگ کا ابھی تک کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ روس اور امریکہ کے پاس 8000 قابل استعمال جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ بہرحال اس حوالے سے ہم آپ کو اپنی لیٹسٹ انفارمیشن دیتے رہیں گے اپڈیٹس کے حوالے سے۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو شاید اس وقت عمران خان روس کا دورہ کر کے واپس آ چکے ہوں۔ پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ اس دورے کا فائدہ کیا ہوگا، اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اس دورے کا نقصان کیا ہوگا۔ وزیر اعظم کی جو باڈی لینگویج تھی پوٹن سے ملاقات کرتے ہوئے وہ انتہائی سیریس تھی، اور اب یہ چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے رشیا کے ساتھ آخر کیا تعلقات ہیں، کیا پاکستان رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی کے اندر ہمارے رشیا کے ساتھ تعلقات بہت خراب رہے ہیں، لیکن ہم نے جب دیکھا تھا کہ 2007-8 کے اندر جب امریکہ افغانستان آ کے بیٹھ گیا تھا اور ہم نے دیکھا کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کے اس خطے کے اندر اپنے نئے پلانز بنا رہا ہے، تو اس وقت پاکستان نے تمام امریکی ہتھیاروں کے اوپر بھروسہ کرنے کی بجائے ان کے پیرالل اپنے ملٹری جو ایسٹس ہیں، جس طرح تھنڈر ہے، GF-17 تھنڈر ہے اور دیگر ہتھیار ہیں، ان کو چائنا کے ساتھ مل کے بنانے کا منصوبہ شروع کیا۔ تو اس وقت جب JF-17 تھنڈر کے لیے انجن کی ضرورت تھی تو چائنا کے پاس انجن موجود نہیں تھے جیٹ کے، اور وہ جیٹ کے انجن روس بناتا ہے، اور اس کے لیے معاہدے کے تحت چائنا رشیا کی مرضی کے بغیر وہ جیٹ انجنز کسی بھی دوسرے ملک کو نہیں دے سکتا تھا۔ اس وقت اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کینی صاحب نے بھی وزٹ کیا، اور اس کے بعد آرمی چیفز نے بھی وزٹ کی، اور ہمارا جو دفاع ہے وہ دفاعی تعلقات ہمارے اس وقت سے رشیا کے ساتھ ایک طرح سے چل رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک بھارت ہے اس کے بھی 71-72% جو ویپنز ہیں وہ سارے کے سارے رشین میڈ ہیں۔ امریکہ کے بعد اگر کسی کے ہتھیار سب سے زیادہ قابل بھروسہ ہیں تو وہ رشیا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت فائٹ شروع ہو چکی ہے یہ طول پکڑتی ہے، یا جس طرح کہ بائیڈن نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی شارٹ آپریشن ہوگا اور اس کے بعد ہم جو ہے نا اپنی جنگ کو روک دیں گے۔ اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو۔ ہم اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ یہاں تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔